बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ताला के फजल करम से G8 कुरान क्लास की ये 7वीं क्लास है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ये ज़िक्र किया था कि हमने तावुज़ और तस्मिया के सवालात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, और इंशाअल्लाह 7वीं क्लास से हम आयत नंबर 2 सूरा इब्राहीम की शुरू करेंगे। तो बसमल्ला के बाद या तस्मिया के बाद जो आयत नंबर 2 है उसका शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा इससे होता है। और उसके बाद आप देखें कि जीम का निशान है, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, और फिर ये आयत मुबारका है। तो बसमला के बाद ये पहली आयत है सूरत इब्राहीम की, और उसके जो सवालात हैं तज्ज़ियाती सवालात वो 51 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो पहला जो सवाल है इस आयत मुबारका का, सवाल नंबर 51, वो ये है कि सूरत इब्राहीम की आयत 2 के पहले लफ्ज़ अलिफ लाम रा को क़वाइद तिलावत व तर्जमा में इस्तिलाहन क्या कहा जाता है। जैसा कि हम समझते हैं कि तस्मिया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़ाहिर करती है, बसमला से मुराद भी वो है, इस्ताज़ा या अत्तावुज़ उससे मुराद वो कलिमात हैं, और इसी तरीके से दूसरी जो कलिमात हैं उनमें भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उसका पूरा मफ़हूम जो है वो वाज़ेह आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि तहलील, तो उससे मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, उसको बयान करना, उसको दोहराना। और अगर हम कहें कि तस्बीह, तो उससे मुराद वो मशहूर के या तो तस्बीह से मुराद सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसा कि हम नमाज में पढ़ते हैं, या सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और तस्बीह व तहमीद जो है उससे ये मुराद ली जाएगी कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बिलाल ने जो चिप्स छोड़े थे वो। Bilal ने chips छोड़, okay, so you dropped them. Bilal ने chips. जी, तहलील से मुराद और तस्बीह का हमारे पास को भी हम समझते हैं, सना जो है सुबहानकल्लाहुम्मा, उससे भी हम उसको भी समझते हैं। और सवाल ये था कि इस्तिलाह के लिहाज से इनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात याद रखें कि हर्फ लफ्ज़ है हर्फुन, यानी हुरूफ तहज्जी का एक हिस्सा, एक उसका पार्टिकल। तो इसको हर्फुन, और इसकी जो जमा है प्लूरल, इसका जमा वो हुरूफ होगी, यानी बाज़ औक़ात इसको हरूफ कह दिया जाता है। तो याद रखें कि हा के ऊपर दम्मा है, हुरूफ। और अगला जो लफ्ज़ है कि अलिफ लाम रा को बेसिकली मुक़त्तअतुन कहा जाता है। मुक़त्तअतुन यानी कि कटा हुआ, अलहदा, और उस तरीके से हम इसके बारे में बयान करेंगे। तो मुक़त्तअतुन की जमा है मुक़त्तआत। आम तौर पर कई इसको मुक़त्तियात भी कह देते हैं। तो को मफ्तूह बनाते हुए आपने इसको करना है। तो
मुक़त्तअतुन यानी एक हर्फ जो अलहदा कटा हुआ, उसको हम ये बात बयान करेंगे, और मुक़त्तआत उसकी जमा है। तो जवाब इसका ये होगा कि सूरत इब्राहीम की जो पहला लफ्ज़ है यानी आयत नंबर 2 का अलिफ लाम रा, इसको इस्तिलाहन तिलावत के अंदर भी हम इसको कहेंगे कि हरूफ मुक़त्तआत या अल हुरूफुल मुक़त्तआत, यानी अलहदा अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। और तर्जुमा के अंदर भी यही चीज़ जो है वो बयान की जाती है। तो मुक़त्तआतुन और मुक़त्तआत। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ कि हरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम की कितनी सूरतों में नाजिल फरमाए गए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कुरान करीम की सूरतुल फातिहा से लेकर अन्नास तक 114 सूरतें हैं। 114 114 सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने ये टेक्स्ट को डिवाइड किया है, और उनमें से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ये हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इन हरूफ को हैं और पढ़े भी जाते हैं, अलग-अलग पढ़े जाते हैं। तो 29 सूरतों में यानी उनके शुरू में ये आई है। और अजीब बात है कि हमें पता है कि सूरत तौबा उसके शुरू में, सूरह अत-तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, और ना कोई सराहत मिलती है कि वहाँ पे नाज़िल फरमाई गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 29 सूरतें हैं जिनमें हरूफ मुक़त्तआत आए हैं, इन सब से पहले आपको बिस्मिल्लाह का वो वाले कलिमात मिलेंगे, यानी बस्मला या तस्मिया आपको मिलेगी, और उसके बाद ये हरूफ मुक़त्तआत जो हैं वो शुरू होंगे। तो सवाल नंबर 53 ये है कि क़ुरान करीम में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल किए गए हैं। तो याद रखें कि कुरान करीम में 1, 2, 3, 4 और 5, यानी बाज़ किसी सूरत में 1 भी आया है, किसी में 2 आए हैं, किसी में 3, 4 या 5। तो 1 से लेकर 5 तक के हरूफ मुक़त्तआत इन सूरतों के अंदर आए हैं। अब आगे सवाल जो है ये आसान होता चला जाता है। पहला 50 है कि एक हर्फ वाले मुक़त्तआत कौन से हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि एक हर्फ वाला मुक़त्तआ कौन सा है जो लिखा जाता है। तो बेसिकली ये जो मुक़त्तआत के ग्रुप बने हुए हैं उनके हवाले से ये सवाल था। तो जवाब इसका ये है कि 3 हरूफ हैं या 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक अल हर्फुल मुक़त्तआ, एक हर्फ आया है, और एक उसमें जो अगर हम तरतीब से उसको देखें तो सूरत सौद है और वो 23वें पारे में आता है। फिर सूरह क़ाफ है, 50वें नंबर की सूरत है और ये पारा नंबर 26 के अंदर है। और फिर नून सूरह अल क़लम है जो पारा नंबर 29 में यानी 29 में आता है। तो एक हर्फ वाले मुक़त्तआत जो हैं वो 3 हैं, और सौद, क़ाफ एंड नून। और मैंने इनके पारों के नाम आपको बता दिए हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप उन पारों में जाइए 23, 26 और 29, और वहाँ पे इनकी सूरतों के नाम भी यही हैं। मसलन सूरह सौद, सूरह क़ाफ एंड ये नून जो है उसको सूरह नून भी कहा जाता है, और इसका ज़्यादा मारूफ नाम सूरह अल क़लम है। बहरहाल तो इनके जो नंबर हैं वो आपने तलाश करने हैं कि सूरह सौद का है, क़ाफ का मैंने वैसे ही ज़िम्नन आपको बता दिया था कि जो सूरत नंबर है, और नून का भी आपने तलाश करना है, पारों के नाम मैंने आपको बता दिए थे। तो सूरह क़ाफ का जो मैंने आपको बताया था कि ये 50 नंबर की सूरत है,
یعنی 50 نمبر کی صورت ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے۔ اب اگلا سوال یہ ہے 55 کہ 2 حروف والے مقطعات کون سے ہیں؟ ایک حرف والے کا میں نے بتا دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ 4 ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے بعض جو گروپ ہے یا مقطعات کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ طٰہٰ اور یاسین یہ بڑی مشہور ہیں۔ سورۃ طٰہٰ چونکہ وہ صورتوں کا نام بھی ہے، تو یہ 16ویں پارے کے اندر یہ صورت آئی ہے طٰہٰ، اس کا حروف مقطعات 2 ہیں۔ پھر یاسین بھی صورت ہے اور یہ 22ویں پارے میں ہے۔ آپ نے ان کے نمبر تلاش کرنے ہیں کہ کون سی صورت کا کون سا نمبر ہے۔ پھر طاسین جو ہے اس کے لیے آپ سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں جائیے، اور حامیم تو چلیں ایک صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 26واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہی حامیم سے ہوتا ہے، یعنی بسملہ کے بعد حامیم ہے۔ اور بھی کئی جگہ پہ آئے ہیں، تو 2 حروف والے مقطعات جو ہیں وہ حامیم کئی مرتبہ آیا ہے، طٰہٰ یاسین ایک مرتبہ، اور طاسین کا بارے میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو صورتوں کے نام آپ نے جاننے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ 3 حروف والے مقطعات کون سے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 ہیں، الف لام میم، ایک تو یہ 3 حروف والا گروپ ہو گیا۔ پھر الف لام را، یہاں سے بات چلی تھی کیونکہ جو فوکس ہم نے کیا تھا سورۃ ابراہیم کا وہ یہ تھا الف لام را۔ تو ہمارا یہ جو کورس ہے، جب ہمارا یہ طریق رہا ہے کہ ہم ایک لفظ کو لیتے ہیں اور پھر اس کو خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے، کن معنی میں استعمال ہوا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہم مزید وضاحت کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو فوکس ہے وہ الف لام را ہے۔ چونکہ الف لام را کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، تو ضرور ہے کہ اس کے جو باقی اس سے متعلق اس فیملی سے، حروف مقطعات کی فیملی، اس خاندان سے متعلق جو حروف ہیں ان کو بھی ہم جانچیں، کم از کم تھوڑا سا اس کا نالج ہو۔ باقی ہم فوکس جو ہے اپنا انشاءاللہ انہی کے اوپر رکھیں گے، الف لام را۔ تو طا سی میم اور عین سین قاف، یہ والے بھی حروف، یہ 3 حروف والے مقطعات، اور یہ 4 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر مثلا آپ دیکھیں کہ الف لام میم کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، الف لام را کے ساتھ بہت ساری صورتیں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو باقی چیزیں بھی ملیں گی۔ تو یہاں پہ یہ کلاس میں کچھ اشارات دیے جاتے ہیں، اور جو میں ہوم ورک آپ سے گزارش کی جاتی ہے وہ اپنی آپ نوٹ بک پہ لکھ لیں اپنے رجسٹر میں۔ سوال نمبر 57 یہ ہے کہ 4 حروف والے مقطعات کون سے ہیں؟ تو 4 حروف والے مقطعات صرف 2 ہیں، آپ دیکھیے، الف لام میم اینڈ صاد۔ سورۃ الاعراف کے شروع میں یہ آیا ہے، اور الف لام میم را یہ سورۃ الرعد۔ تو الف لام میم صاد والی صورت آپ کو 8ویں پارے میں ملے گی، اور الف لام میم را والی صورت آپ کو پارہ نمبر 13 میں ملے گی، سورہ یوسف کے بعد۔ اب سوال نمبر 58 کی طرف ہم جاتے ہیں کہ 1 حرف والے بھی ہیں، 2 حرف والے، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، ان کی بات کرتی ہے۔ اب 5 حرفی وہ کون سے ہیں؟ تو 5 حرفی والے مقطعات جو ہیں وہ صرف 1 ہے، اور یہ سورہ مریم میں آتا ہے، اور آپ نے تلاش کرنا ہے پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم آتی ہے، اور اس سورت کا نمبر کیا ہے، اور یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی، یعنی کہ 5 حروف جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں اس میں یہ کاف، ہا، یا، عین اور صاد، یہ 5 حروف ہے۔ تو یہ واحد ہے جو 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہاں تک تو ایک ہم نے اس کا تجزیاتی کر لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی طرف۔
تو 59 جو ہے 59 سوال نمبر، اس کا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ کون سی واحد صورت ہے جس میں حروف مقطعات کے 2 مجموعے نازل فرمائے گئے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتیں ایک سے شروع ہوتی ہیں، مثلا صاد ہے، نون ہے، وہ علیحدہ علیحدہ، الف لام میم، یا اوپر جتنی بھی باتیں ہو چکی ہیں کاف ہا یا عین صاد، تو لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقطعات کے گروپ نازل فرمائے ہیں، اور وہ مقطعات کے گروپ ایک ہے حامیم اور ایک ہے عین سین قاف۔ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ تو گروپ 1 جو ہے وہ حامیم ہوگا، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ عین سین قاف۔ اس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے۔ تو نوٹس میں لکھا ہے کہ یہ واحد صورت ہے، یعنی 29 صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ سورت شورا یعنی کہ 42 نمبر کی صورت ہے، سورت الشورا، اوکے۔ اور باقی تمام 28 صورتوں میں صرف ایک گروپ استعمال ہوا ہے۔ تو کل تعداد جو ہے وہ 30 مرتبہ بنتی ہے، یعنی کہ اگر ہم 28 صورتوں میں ایک مرتبہ، سورۃ شورا میں 2 مرتبہ، یعنی کہ یہ گروپ، تو پھر تعداد 30 بنی۔ تو حروف مقطعات کو یعنی کہ جو بھی اس کا گروپ ہو 30 مرتبہ قرآن کریم میں یہ نازل فرمایا گیا ہے۔ سوال نمبر 60 یہ ہے کہ حروف مقطعات کی تکرار کو اگر ہم شمار نہ کریں تو تعداد کیا ہوگی؟ یعنی الف لام میم یہ بھی 6 صورتوں میں آیا ہے، اسی طرح حامیم بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض جگہ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اور جو حروف ہیں وہ بھی استعمال ہوئے ہیں، تو الف لام را۔ تو ان کی اگر ہم تکرار کو نکال دیں، مثلا اگر ہم ان گروپس کو شمار کریں کہ الف لام میم کا گروپ ہے، یہ نون کا ہے، یہ قاف کا ہے، یہ الف لام را کا ہے، یہ الف لام میم صاد کا ہے، یہ یاسین، تو ان ساروں کو اگر تکرار کو، ریپیٹیشن کو اگر ہم نکال دیں تو ان کی تعداد 14 بنتی ہے، یعنی 14۔ تو 14 گروپ ہیں، خواہ وہ ایک حرف والے ہوں، ایک حرفی، یک حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی یا 5 حرفی، ان کی تعداد جو ہے وہ 14 بنتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 61، کہ 29 حروف تہجی جو ہمیں ملتے ہیں شکلوں کے لحاظ سے، یاد رکھیں کہ تلفظ کے اعتبار سے 28 ہیں۔ یہ ایک پکی بات ہے کہ تلفظ کے اعتبار سے 28 تلفظ ایک ہوتا ہے۔ الف اور حمزہ کا تلفظ ایک ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اس کا جو تلفظ ہوگا، جو ہمارے ساؤتھ ایشین کاپیز قرآن کریم کی، وہ وہی ایک ہوگا۔ تو ان میں سے 29 حروف تہجی اگر شکل کے اعتبار سے لیے جائیں تو ان میں 14 جو ہیں وہ عربی حروف استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کریں، ایک تو گروپوں کی تعداد، حروف مقطعات کے جو گروپس ہیں مجموعہ، وہ بھی 14 ہیں، ان کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں حروف تہجی عربی کے، وہ بھی 14 ہیں۔ تو یہ ایک عجیب توارد ہے، ایک عجیب اس میں ایک دیکھیں، آپ اس کو یاد رکھیں، 14 گروپ اور 14 ہی حروف، آئیڈینٹیکل جو حروف ہیں، یونیک۔ اب سوال نمبر 62 جو ہے یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا جواب۔ تو جیسا کہ تجوید میں، تلفظ میں بعض چیزیں کو یاد رکھنے کے لیے، بعض قواعد کو، تو کچھ لفظ جو ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف ادغام کون سے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد وہ کون سے 6 حروف ہیں جس میں ادغام ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یرمولون۔ یاد رکھیں کہ لفظ یرملون نہیں ہے، یرمو بامانہ لفظ بنتا ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔
تو یا، را، میم، لام، واو، نون. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ ان میں سے حروف ادغام میں سے غنہ کے ساتھ ادغام کن میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ ہے ینمو، یا نون میم واو، یا یمون کہہ دیں یا ینمو کہہ دیں، بہرحال یہ بات اس سے. پھر مشہور آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قلقلہ کے حروف جو 5 ہیں، تو مشہور ہے کہ قطب جدن، ہر ایک کا مطلب بھی ہے، تو قطب جدن یہ اس کا آ گیا. اسی طریقے سے باقی جو بعض ایسے قواعد ہیں ان کے بھی ایسے ہمیں ملتے ہیں. تو سوال نمبر 62 یہ ہے کہ مقطعات والے 14 حروف کو یاد رکھنے کے لیے کون سے 5 الفاظ بطور اشارات مفید ہیں. یعنی اگر ہم وہ عبارت یاد کر لیں، وہ 5 الفاظ یاد کر لیں، تو وہ 14 حروف جو ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ جو عبارت ہے یا جو 5 الفاظ ہیں یہ نوٹ کر لیں. پہلا لفظ ہے نصٌ، حکیم، قاطع، لہو سر. تو یہ 14 حروف جو حروف مقطعات کے اللہ تعالی علماء نے، ماہرین نے، یہ 5 الفاظ جو ہیں ان کے اندر یہ 14 کے 14 حروف آپ کو ان کے اندر ملیں گے. تو ان کا مطلب بھی اگر بیان کر دیا جائے تو پھر آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں. تو نصٌ جو پہلا لفظ ہے اس کا مطلب ہے، اس کو ہم عام طور پر نص کہتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو جس میں علم الکلام کی بات ہو رہی ہو، تبلیغی کوئی بات ہو رہی ہو اور ایک مدلل کلام پیش کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی کہیں پہ تبلیغی سیشن ہے، تو آپ نے یہ لفظ شاید سنا ہو یا پڑھا ہو. پہلے تو بہت استعمال ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی نص ہے، یعنی نص صاف، واضح، صریح، ناقابل تعویل کلام یا بات. جیسے اگر ہم کہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ سورہ جو اخلاص ہے، سورہ التوحید جس کا دوسرا نام ہے، یہ ایک نص ہے توحید کے اوپر. یعنی توحید کا سب سے کمپریہنسو اور ایک بہت ہی جامع کلام یا بات جو بیان کی گئی ہے وہ سورۃ الاخلاص کے اندر ہے. یہ نص ہے، قرآن کریم کی نص ہے کہ توحید یعنی وننس، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت. تو نص کہتے ہیں صاف بات جس کی کوئی بندہ تعویل نہ کر سکے کہ نہیں احتمالاً اس کے معنی یہ ہوں گے یا نہیں. گاڈ از ون. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اپنی وحدانیت کا جو ہے وہ کو واضح کرتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے. اور نصٌ سے مراد در حقیقت قرآن کریم ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. اس کی تمام باتیں حکمت کے اوپر اور دانائی کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے کامل علم کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. تو قرآن کریم جو ہے اگر ہم کہیں یہ وہ نص ہے، یعنی جس کی صاف اور واضح باتیں ہیں، یعنی اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی صریح ہیں. جو اس کے اندر ایک پیرامیٹرز جو اللہ تعالیٰ نے اگر رسالت کی بات کی ہے یا اپنی ذات کی بات کی ہے یا جو بھی جو اس کے اندر ارکان ایمان یا اسلام کی جو پلرز ہیں وہ سارے بڑے واضح طریقے سے بیان کیے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ اگلا لفظ ہے حکیم، اور آپ جانتے ہیں حکیم بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. تو نص اور حکیم حکمت سے معمور، دانائی سے معمور جو کلام ہے وہ قرآن کریم ہے. تیسرا لفظ یہ ہے کہ قاطع، فیصلہ کن کلام. قاطع قطع کرنے والا، کاٹنے والا.
تو شکوک و شبہات کی زنجیروں کو کاٹنے والا، واضح فیصلہ کرنے والا، اور جو مکفرین ہیں، مکذبین ہیں، انکار کرنے والے، ان کی دلیلوں کو کاٹنے والا. وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، فرض کریں قرآن کریم قاطعن اپنی دلیل سے ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور واضح طور پر اپنی برتری منواتا ہے. تو یہ ہے قاطعن. تو نص حکیم قاطع، بیسیکلی قرآن کریم کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اور لہو سر، اور اگر ان تو اس کا ہر حرف جو ہے وہ ایک راز ہے، اس کے بہت سارے اس میں عرفان ہیں، معنی پوشیدہ ہیں. اور جو اہل عرفان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان رازوں سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے، ان کے لیے وہ پردے اور ان رازوں سے آگاہ کرتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو فہم، جو ادراک اس کے معنی کا، اور خاص طور پر حروف مقطعات کا، اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عرفان عطا کیا، اور آپ نے کھول کھول کر مختلف اپنے باتوں میں، اپنے کلام میں قرآن کریم کی وضاحت کی، تفسیر بیان کی، اور یہ جو راز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے تھے وہ آپ نے دنیا کو عطا کیے. اور انشاءاللہ اگلا جو آئیں گے اس میں ہم یہ بھی بات جو ہے بیان کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی ایک کلام میں یہ بھی کہا ہے نا کہ راز دین تھے. اس طرح کے لفظ تھا کہ جو دین کے باہری راز تھے وہ آپ نے بتائے. اس کے بعد سوال نمبر 63 یہ ہے کہ تو یاد رکھیں کہ نص حکیم قاطع لہو سر، یہ 5 الفاظ یاد کر لیں. جو 14 حروف ہیں وہ ان کے اندر بھی وہ سارے اس کے اندر ہیں. تو دیکھیں نون جو ہے، جیسے ہم کہا سورہ نون، جو نون ہے سورہ القلم میں، صاد سورہ صاد آ گئی، اور ہا جو ہے ہا میم، کاف کاف ہا یا یاسین، اور میم الف لام میم سے میم آ گیا. قاف کی صورت بھی ہے، الف الف لام میم، الف لام را، یہ سارے، طا طاسین، عین عین کا بھی آتا ہے، کاف ہا یا عین جیسے سورہ مریم میں ہے، سین جو ہے یاسین کے اندر آ گیا، را جو ہے وہ الف لام را کے آ گیا. تو یہ 14 حروف ہیں. کئی مرتبہ ان کی ریپیٹیشن آئی ہے، اور لیکن یہ بہت اچھا لگتا ہے. اس سے قرآن کریم کی ایک عظمت بھی ہے کہ قاطع لہو سر، اور اس کے رازوں سے، اس کے عرفان سے اس کے لیے پھر دعائیں کرنی پڑتی ہیں. جو اہل عرفان ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اہل اللہ، ان سے ایک نسبت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو بیسیکلی اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. سوال نمبر 63 یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت. ایک ہے نزولی ترتیب جس پر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا ہے. مثلا سورۃ العلق کے پہلے کچھ جو پورشن تھا، 5 آیات، وہ پہلے نازل ہوئیں. پھر شروع میں سورۃ الفاتحہ بھی نازل ہوئی، سورہ المزمل جو ہے وہ آئی ہے، سورہ المدثر آئی ہے. اس طرح شروع کی جو مکہ میں جو شروع میں آئی ہیں، تو وہ نزول کی ترتیب ایک علیحدہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بعد میں، جس کو آپ کہیں کہ ترتیلی ترتیب یا ترتیل یا ترتیب تلاوت، جس انداز سے بھی آپ سمجھیں، تو ایک نزول کی ترتیب اور ایک تلاوت کی ترتیب، جس میں سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے آتی ہے، اور پھر البقرہ، اور پھر الناس آخر میں. تو سوال یہ تھا تلاوت میں سب سے پہلے حروف مقطعات کا کون سا گروپ استعمال ہوا ہے،
اور اس میں موجود حروف کے بارے میں کیا خاص بات سامنے آتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم یہ پسند فرمایا کہ مومنین، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے، تلاوت کرنے والے سب سے پہلے الف لام میم یہ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس سے برکت حاصل کریں. سورۃ الفاتحہ پہلی سورت، اگلی سورت سورۃ البقرہ، اور سب سے پہلے الف لام میم سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ 6 صورتوں میں آیا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے جواب میں بھی لکھ دیا کہ البقرہ پہلے ہے، پھر آل عمران، العنکبوت پھر آ جاتی ہے، الروم، لقمان اور السجدہ. البقرہ جو ہے اس کا تو سب کو پتہ ہے کہ دوسرے نمبر کی صورت ہے. آل عمران بھی کلیئر ہے کہ تیسرے نمبر کی. العنکبوت کی صورت کا نمبر یاد کریں، اور پھر یہ 20ویں پارے میں ہے. سورہ الروم 21ویں پارے میں، سورہ نمبر یاد کریں. لقمان اینڈ سجدہ. یہ عجیب بات ہے کہ الروم، لقمان، سجدہ یہ صورتیں جو ہیں 21ویں پارے میں ہیں، اور اکٹھی جو ہے ٹوگیدر یہ صورتیں ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں. تو یعنی الف لام میم سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ الروم. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ عنکبوت کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں، میں تو پارے کے حساب سے بات کر رہا تھا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ الف لام میم تو العنکبوت، الروم، لقمان، السجدہ ساروں کا مضمون، ساروں کا جو ان کی جو ترتیب ہے وہ اکٹھی ہے. عنکبوت کے بعد الروم، پھر لقمان، سجدہ، تو چاروں صورتیں ایک کے بعد دوسری آتی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جب میں ذرا غور و فکر کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو 14 حروف کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ 14 حروف ہیں اور وہ اس 5 الفاظ میں ہیں. تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ سب سے زیادہ جو حرف مقطعات میں استعمال ہوا ہے وہ میم ہے، 17 مرتبہ، 17 ٹائمز. اس کے بعد الف اور لام جو 13 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ الف لام میم پہلا گروپ ہے حروف مقطعات کا جو 6 صورتوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں اگر آپ ان کو کریں 13 ٹائمز، یعنی کہ ان کی ساری، تو یہ تعداد جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ جو میں نے لکھا نا کہ میم 17، اس سے مراد ہے تمام جتنے اور جگہ بھی آیا ہے، صرف الف لام میم کی نہیں بات ہو رہی. تو دوسرے لفظوں میں 2 بڑے جو حروف مقطعات ہیں وہ ایک تو میم اور دوسرا الف اور لام، اور باقی جو ہیں پھر وہ کم استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ سوال نمبر 64 کی طرف. اور 64 نمبر کا سوال یہ ہے، اب واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کن حروف مقطعات کو بیان فرمایا. تو جیسا کہ ہے کہ گروپ جو ہیں وہ 14 گروپ ہیں. الف لام میم بھی ہے، الف لام میم را بھی ہے، یاسین بھی ہے، طہ، 14 گروپ ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات میں سے قرآن کریم کا اجر و ثواب واضح کرنے کے لیے الف لام میم کو پسند فرمایا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کو بیان کیا، اس کا انتخاب فرمایا. چنانچہ حدیث کی مختلف کتابوں میں ہمیں یہ حدیث بڑی پیاری ملتی ہے، اور ایک حوالہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ جامع ترمذی، سنن ترمذی کہیں یا جامع ترمذی کہیں، باب فضائل القرآن، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر آپ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا کوئی گزشتہ سنیں جب صحابہ کی باتیں ہو رہی تھیں،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی خاص طور پر اس میں ذکر آتا ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے یہ حوالہ دیا اور کہا کہ جس نے قرآن کریم میں سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی اس کے رجسٹر میں، اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ اور آپ نے الف لام میم کی مثال دی اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا آپ کو ملے گا۔ ایک نیکی کا ثواب جو ہے 10 ٹائمز وہ دیا جائے گا۔ اور جس نے قرآن کریم سے ایک حرف پڑھا، پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا تم لوگوں کو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، ایک نیکی اور 10 گنا۔ لام جو ہے وہ ایک حرف ہے، ایک نیکی، لیکن اس کا اجر 10 ٹائمز۔ قرآن کریم کی سے کمائی ہوئی ایک نیکی کا اجر 10 ٹائمز، 10 گنا، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان گروپ کا، ان کا آپ کا استعمال فرمانا اور پھر اجر و ثواب کو واضح کرنا، مراد یہ ہے کہ بظاہر یہ اس کے معنی اتنے عام نہیں ہیں، اور حروف مقطعات خاص طور پر انشاءاللہ ہم مزید تفصیل میں جائیں گے، تو آپ نے اس کے اجر و ثواب کو واضح کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ایک ایک حرف جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر آج سوال نمبر 64 وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کے تلفظ کے اعتبار سے کیا خاص قواعد تلاوت اور نکات پائے جاتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تاکہ ترجمے میں یہ چیزیں جب ہم ترجمہ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے یہ کلاسز تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حروف مقطعات میں باقی قرآن کریم کی نسبت پورے حرف کا مکمل نام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، اگر کوئی لفظ ہے ذالکا تو ذال کہتے ہیں، لیکن ذا اس کا جو پہلا نقطہ ہے زبان کا جو ٹپ پہ آتی ہے ذا، وہ استعمال ہوتا ہے۔ لام کا ل اینڈ کاف کا ک، ذالکا پہلا جو نقطہ ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو بالکل، وہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن حروف مقطعات میں ہر حرف کا پورا نام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صاد، نون یا الف لام میم، پورا نام لیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس شکل کا اس کا یہ نام ہے۔ اگلی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر حرف وقف کی حالت میں، یعنی تنوین کی حرکات کو حذف کرتے ہوئے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی بھی ان کے نام اگر آپ لیں تو پہلا جو حرف ہے حروف تہجی عربی کا، وہ اصل میں وہ ہے الفن، کیونکہ ہر اسم کے آخر میں، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی بھی اسم ہو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یا تو الف لام ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے۔ میں نے اسماء کو پہچاننے کے 4 آپ کو طریقے بھی بتائے تھے کہ 4 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے، علامات ہیں کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے۔ تو تنوین ایک بہت بڑی اس کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الفن اور اصل لفظ با نہیں ہوتا، اگر اس کو لکھا جائے گا تو یہ با ان، تا ان، فا ان، جیمن، یا اسی طریقے سے میمن، ایسے تنوین آخر میں آتی ہے۔ لیکن عرب میں یہ عام دستور ہے کہ جب وہ کسی لفظ کو بیان کرتے ہیں، ایک لفظ کو، تو آخر میں وہ وقف کرتے ہیں، آخر کی علامات جو ہے وہ اپنی بیان میں یعنی بولنے میں وہ حذف کرتے ہیں۔
اردو میں ہم جتنے بھی نام لیتے ہیں اپنے گھر میں، افراد کے نام لیں، کسی کے نام لیں، ہم آخری حرف جو ہے وہ اس کا خود بخود جو ہے ہم بھی حذف کرتے ہیں اردو کے اندر بھی، خواہ وہ مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہو، میل ہو، فیمیل ہو۔ مثلا اگر لفظ ہے، کسی کا نام ہے کہ محمد صادق یا صادق احمد یا علیم احمد، تو بیسیکلی وہ لفظ تو تھا محمد صادق، لیکن ہم آخری حرف جو ہے اس کو حذف کر کے ہم کہتے ہیں محمد صادق۔ اسی طریقے سے اگر مؤنث ہو تو ہم صادقہ یا علیمہ یا اسی باقی جو الفاظ ہیں۔ تو اردو کے اندر بھی اگر دو تین، ایک نام کے اندر دو تین لفظ ہیں تو آخری حرف جو ہے ہم ساکن کرتے ہیں۔ یہ ایک یعنی کہ ایک روایت چلی آتی ہے۔ تو حروف مقطعات جو قرآن کریم میں ہیں اس میں ہر حرف وقف کی حالت میں تنوین کی حرکات کو حذف کرتے ہوئے سکون کے ساتھ ہم اس کا نام بولتے ہیں کہ یہ الف، یہ لام، یہ میم۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تلاوت جب ہم اس کی کرتے ہیں تو ادغام کا جو قانون ہے یا اخفاء کا یا مدہ کا، وہ قواعد ان کے اوپر بھی اطلاق ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں یہ ساکن بھی ہیں اور ان کا اوپر ان کا اطلاق بھی ہو رہا ہے۔ باقی یہ چیزیں قرآن کریم میں کسی اور جگہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین پورا لفظ تھا رب العالمین، ہم نے نون کا جو فتحہ ہے اس کو سکون میں بدلا تو ہم یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد آگے جو ہے الرحمن آ رہا ہے اور ہم اس کو ساکن بھی کریں پہلے کو اور ساتھ ملائیں بھی۔ اگر ہم نے ملانا ہے تو ہم رب العالمین الرحمن پڑھیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے باقی بھی دیکھیں کہ اگر ایک جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ نیا سٹارٹ کریں گے، اس کا ادغام نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور زبردست بات ہے کہ حروف مقطعات جب اکٹھے پڑھے جاتے ہیں گو کہ ہر حرف وقف کی حالت میں ہوتا ہے، تنوین ادھر سے نکلی ہوتی ہے ہمارے صوتی اعتبار سے، لیکن ہم ادغام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں الف لام، لام کا جو آخر میں میم آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہے میم، تو میم کے اوپر شدہ آپ کو نظر آئے گی قرآن کریم میں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم، ہم لام کو لمبا کرتے ہیں، الف لام ہم غنہ کرتے ہوئے، یعنی لام کو وقف بھی کیا، پھر اس کو ملاتے وقت ادغام کا قانون بھی ہم نے اس کو اپلائی کیا، اور پھر ہم میم کو لمبا کر کے پھر ہم کرتے ہیں۔ اب رہی اخفاء کی بات، تو اگر آپ سورہ مریم میں جائیں یا سورہ شورا میں، اگر فرض کریں سورہ شورا کی بات کر رہے تھے تو عین لفظ تھا عینن اور آگے ہے سینن اور قافن، لیکن ہم عینن یہاں پہ تنوین ہم نے جب نہیں تنوین نہیں کہ عین ہم نے اس کو وقف کیا لیکن ساتھ ہم نے اخفاء بھی کرنا ہے عین، اور اسی طرح سین کا بھی آئے گا، کاف ہا یا عین صاد وہ بھی اس کی مثال ہے۔ تو اخفاء کا جو قاعدہ ہے وقف کی حالت میں ہم کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے باقی قرآن پہ نہیں آتی، کیونکہ جب آپ ملاتے ہیں پھر آپ نے اخفاء کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ اور مدہ جو ہے وہ اس کا جو قواعد ہے وہ بھی اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ مدہ کا جو سب سے بڑے جو قواعد ہیں مثال کے طور پر وہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم اس کے بارے میں مزید وضاحت کرتا ہوں، تمام عربی حروف کے نام لکھنے کے اعتبار سے 2 حرفی یا 3 حرفی ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ 29 حروف ہیں، ان میں سوائے ایک کے حمزہ جس میں 4 حروف اس کے نام لکھنے میں آتے ہیں، یعنی حمزہ کو ہا، میم، زا اور ہا، یہ حمزہ 4 حروف سے لکھا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی 28 حروف ہیں، الف لے لیں، با لے لیں، سین لے لیں، جیم لے لیں، میم لے لیں، یا تو ان میں سے 2 حرف والے ہیں یا 3 حرف والے لکھنے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں الفن تو الف، لام اور فا 3 حروف، با جب لکھا جاتا ہے با اور الف 2 حروف، تا 2 حروف، ثا
جیم 3 حروف، علامات اس میں نہیں آتی، صرف جو لیٹرز ہیں جیم یا میم جیم 3 حروف. تو یہ بھی ایک لحاظ سے بات ہو گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ سوائے الف اور حمزہ کے تمام حروف کے ناموں میں کوئی حرف مدہ لازمی آتا ہے. تو الف دیکھیں، الف لام فا الفن، اس کے اندر کوئی حروف مدہ نہیں. حروف مدہ آپ کو پتہ ہے 3 ہوتے ہیں، الف واو یا. حمزہ اس کے اندر بھی نہیں ہے. لیکن با لے لیں، تا سا جیم ہا خا سین شین تا وا، اس کے اندر یا تو الف ہوگا یا واو ہوگا یا ہوگا. جیسے سین یا اس کے اندر حرف مدہ ہے، نون واو حرف مدہ ہے، طا الف ہے، با الف ہے. تو حرف مدہ جو ہے 28 جو ہوتے ہیں، آپ سمجھے کہ 27 حروفوں کے اندر آتا ہے. الف حمزہ کو نکال دیں 29 میں سے تو 27 جو ہے آپ کے پاس بچے. اگلا یہ ہے کہ حرف مقطع کے صوتی اعتبار سے 2 حروف والے نام کو 2 حرکات 1 الف لمبا کرنا ہے. یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو بھی حروف مقطعات آپ نے پڑھنے ہیں قرآن مجید میں، یہ پڑھانے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ جن کے ناموں میں 2 حرف آئیں گے، مثال کے طور پر اگر آئے طا یا آئے یا، جیسے یاسین یا طٰہٰ، اس کے لیے صرف آپ نے 2 سیکنڈ 2 حرکات 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور جو حرف مقطع صوتی اعتبار سے 3 حروف والے نام، جیسے سین ہے، پھر آپ کا عین ہے یا لام ہے یا میم ہے، ان کو آپ نے 6 حرکات 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یہ ہے اصول اصل. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر ایک انسان کی جو 6 حرکات یا الف یہ ہوں گے، وہ اس کی اسٹرینتھ کے حساب سے تھوڑے سے مختلف. پر بچہ جو ہے اس کے لیے جو حرکات یہ لمبا کرنا وہ تھوڑا سا کم ہوگا، کیونکہ ان کے سانس ذرا کم ہوتا ہے اس کی لمبائی. اسی طریقے سے اور بھی. تو لیکن اگر آپ فل اسٹریچ اگر آپ دیکھیں، تلاوت سنیں جو عموماً جلسوں میں ہوتی ہے یا بعض کسی تقریب میں یا کمپٹیشنز وغیرہ میں، ان میں اس کو لمبا کیا جاتا ہے. یا تو 2 ہوگا یا 6 ہوگا. اور یعنی کہ مدہ کی جو پوری جو مقدار ہے وہ ان کے اندر استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ خوب واضح طور پر پڑھے جائیں. تو یاد رکھیں کہ حروف مقطعات کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، لیکن جب تلاوت کرنی ہے تو ان کو پوری مد، شد و مد کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تاکہ ان کا جو حسن ہے، ان کے اندر جو عظمت ہے وہ واضح ہو سننے والوں پر. کیونکہ جیسا کہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ ان اکثر حروف مقطعات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات ہیں، اسماء حسنہ ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں، صفات باری تعالیٰ کے اوپر یہ مشتمل ہیں، اور بہت ہی ان کے اندر عرفان پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے خاص جو اس میں اسرار ہیں وہ اس میں پوشیدہ ہے. تو آج کے جو سوالات ہیں وہ ہم یہیں پہ مکمل ہوئے. تو اب ہم چلتے ہیں، آپ کے بعض اگر کوئی سوالات ہیں تو ان کا جواب دے دیں گے، نہیں تو پھر یہ کلاس جو ہے انشاءاللہ ہم جلدی آج اس کو فنش کر دیں گے، کیونکہ آج اتنے ہی میں نے سوال بنائے تھے. اور بظاہر ہم الف لام را کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ الف لام را کو فوکس کرتے ہوئے ہم باقی جو 29 مقامات کے اوپر یہ آئے ہیں ان کو بھی، وہ بھی ہمارے فوکس میں ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ان کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آپ جنہوں نے اگر ہاتھ کھڑا کیا ان کو مائک دے دیجئے، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہے اس سے متعلقہ یا پچھلی جو کلاسز ہوئی ہیں اس سے متعلقہ تو آپ کیجئے. السلام علیکم. جی بشرا منور صاحبہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک میرا سوال تو یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ رجسٹریشن کی ہے لیکن مجھے ای میل نہیں مل رہی.
ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سب کو بھیجی تھی. آپ اپنی ای میل چیک کریں, اگر وہاں نہیں تو اسپیم میں یا جنک فولڈر ادھر چیک کریں. میں نے تو ہم تو جب یہ ہوتی ہے نا تو ہماری ٹیم جو ہے وہ بھجواتی ہے ریمائنڈر, تو سب کو ای میل گئی ہے ابھی. بلکہ آج کی کلاس اگر یہ 7 بجے تو تقریباً 10 منٹ پہلے ای میل جو ہے وہ گئی ہے, تو آپ ضرور چیک کریں. باقی جو آئی ڈیز کو بعض لوگوں کو مل گئی ہوں گی, وہ ایک علیحدہ سسٹم چل رہا ہے, تو انشاءاللہ جو بھی رجسٹرڈ ہیں ان کی ای میلز ہمارے پاس ہیں. اور اس میں لکھا تھا کہ صرف یو کے لیے ہے یہ, تو لیکن میں نے جو فون نمبر لکھا ہے اس میں نے جو 49 یا جو بھی نمبر تھا اسے ڈیلیٹ کر کے تو پھر اپنا میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں, جہاں سے مرضی ہو وہ تو جی. مجھے اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے اگر رجسٹر کیا تو کوئی نہیں, وہ تو شروع میں یہی تھا, لیکن موسٹ ویلکم, نو پرابلم. جی. اور دوسرے یہ کہ 64 نمبر جو سوال ہے وہ 2 دفعہ آ گیا ہے, اور تیسری بات یہ کہ بیچ میں تھوڑی سی آواز کٹ رہی تھی, سنٹینس ذرا سا کٹ جاتا تھا. اچھا, وہ یہاں پہ ٹھیک ہے, یہ میں انشاءاللہ یہ در حقیقت یہ کہ جب میں یہ سوالات بنا رہا تھا تو یہ میں نے جب ادھر سے شروع کیا کہ تلفظ کے اعتبار سے, تو پھر مجھے یہ حدیث بھی میرے ذہن میں آئی, تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کو پہلے بیان کروں, پھر بعد میں اس کے تلفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. شکریہ, جزاکم اللہ. تو جو کٹتی ہے آواز وہ یہ ہے کہ بعض کا انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ جی جی پلیز حمیدہ بشرا صاحبہ, پلیز آپ مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. آج آپ نے جیسے یہ ہمیں حروف مقطعات کا پڑھایا, تو بعد میں جیسے جو عربی کے الفاظ ہیں جیسے الف با تا, اور ان کے آگے سے ان کے جو الفاظ ہیں ان کا پڑھایا, تو وہ تھوڑا سا دماغ میں مکس اپ ہو گیا, تھوڑا سا کافی مشکل تھا. تو تھوڑا سا اگر آپ یہ اینڈ کی جو حرکات ہیں وہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں تو شاید سمجھ آ جائے. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا, جیسے آپ نے 29 حروف تہجی بتائے تھے اور تلفظ کے اعتبار سے آپ نے 28 بتائے تھے, لیکن یہ جب آپ نے دوبارہ 29 جو بتائے تھے تو یہ جو الف با تا وہ والے آپ بتا رہے تھے, یہ تھوڑا سا پلیز بیان کر دیں گے. سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا, اس کو واضح ذرا کریں, وہ نہیں سمجھ آیا کہ پہلا سوال کیا تھا آپ کا. وہ جو اصل میں تھوڑا سا جو حروف مقطعات اور جو دوسرے جیسے آپ نے سادی عربی کے جو جیسے الف با تا الف سے لے کے یا تک ہیں آپ نے ان کے متعلق بتایا نا, تو وہ تھوڑا مکس اپ ہو گیا ذہن میں, سمجھ تھوڑی سی نہیں آئی, وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ حروف تہجی کو ہے نا الف سے لے کر یا تک, یہاں جی پہ جی حروف بالکل. مقطعات کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو قرآن کریم میں آئے ہیں جن کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے اور جی لکھا تو ہے اکٹھا جاتا ہے, یعنی ان کے پہلے جو ٹپ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے, جیسے آئین اور سین اور قاف, ان کا جیسے ہمارے لکھنے کا طریقہ ہے وہ تو وہی ہے جو عام قرآن مجید میں, لیکن پڑھے جو ہے وہ علیحدہ جاتے ہیں اور وہ 14 حروف ہیں. باقی وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تنوین آخر میں آتی ہے, وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی حرف کو علیحدہ لکھیں یا بیان کریں, مثال کے طور پر اگر لفظ لکھنا میم تو لکھا جائے گا عربی میں رائٹنگ میں میمن, ٹھیک ہے. اور یہی جو حدیث جو ترمذی کی میں نے بتائی ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے پورے حروف کے آخر پہ تنوین آتی ہے کہ الفن اور لامن اور میمن. ایک تو یہ تھا تنوین کے اعتبار سے. یہ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے دوسرا یہ بتایا تھا کہ دوسرا کون سی آپ کا تھا سوال؟ ان کا دوسرا سوال کیا تھا؟ دوبارہ جی بشرا صاحبہ آپ پلیز اپنا مائک کیجیے گا انمیوٹ. السلام علیکم. چلیں کوئی نہیں. ہیلو السلام علیکم.
اگر کسی کو یاد ہے تو وہ سوال کیا تھا؟ ہیلو السلام علیکم. جی جی ہاں جی، یہ حرکات کے بارے میں تھا میرا دوسرا سوال. جی جی یہ تھوڑا سا آپ واضح کر دیں. کیا حرکات کے بارے میں کیا تھا؟ یہ جیسے آپ نے 1 الف کے برابر اور 3 الف کے برابر بولا تھا کہ ان کو لمبا کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. اچھا یہ ہاں اگر آپ ٹھیک ہے چلیں وہ کوئی نہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. بڑی ہمارے پاس جی جزاک اللہ. ایک وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو 2 حرف والے نام ہے نا، مثال کے طور پر اگر آپ حروف مقطع طا لیں تو اس کو 2 سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا ہے 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. ہا اس کو بھی 1 الف کے برابر. لیکن جو مثال کے طور پر وہ حروف جن کے اندر 3 نام، ان کے ناموں میں 3 حرف آتے ہیں نا، جیسے سین لے لیں یا لام لے لیں، تو اگر لکھا جائے گا تو لام الف میم آئے گا نا، تو 3 حرف والے ان کے اندر آئیں گے. تو وہ جو ہیں وہ آپ نے ان کو 3 الف کے برابر یعنی ایکول ٹو 6 حرکات آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے. یا تو 2 ہوں گی یا 6 ہوں گی، یہ بات ہے. تو بعض حروف جو ہیں ان کے نام 2 حرفوں والے ہوتے ہیں، جیسے با ہے. اگر آپ با کو اردو میں بھی لکھیں تو با اور الف لکھا جائے گا نا اردو میں. اگر بے الف با 2 حرف، تو آپ نے با کا اگر سائن ہے یعنی کہ یہ لکھا ہوا حرف، تو آپ نے 2 سیکنڈ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ یاسین 36 نمبر کی سورت ہے. اب دیکھیں یا یہ جو جب اس کا نام لکھیں گے اس کو یا بولیں گے تو یہ 2 سیکنڈ، یا 2 سیکنڈ. سین اگر ہم اردو میں لکھیں یا عربی میں تو سین یا اور نون لکھیں گے نا، تو یہ اس کو 6 حرکات کے لمبا کرنا ہے. تو یا کی 2 اور سین کی 6. تو اس طریقے سے آپ 1 الف اور 3 الف 4 بن گئے فل لینتھ کے اندر جو ہے نا. یہ تھا اس کے بارے میں. جی اور کوئی سوال؟ جی عثمہ وقار صاحبہ پلیز کوئی آپ سوال مائک انمیوٹ کیجیے. جی کریں. السلام علیکم. جی عثمہ وقار صاحبہ. اوکے ہادیہ احمد صاحبہ پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ٹو انکلوڈ ایوری ون انٹو دس. میں یو ایس سے بات کر رہی ہوں. حافظ صاحب ریکویسٹ کرنی تھی کہ وہ آپ نے ایک طرح ایکسپلین کیا تھا کہ یہ 30 دفعہ ٹوٹل ذکر ہوا ہے اور 29 ٹوٹل ہیں. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 28 لیٹر ایک دفعہ آئے ہیں اور 2 لیٹر 2 دفعہ آئے ہیں. جی نہیں، وہ میں نے یہ ایک کہا جگہ تھا. آپ نے ایکسپلین کیا تھا 29 ٹائمز ٹوٹل اینڈ 30 ٹائمز. ہاں وہ آپ ریکارڈنگ آپ دوبارہ سن لیں، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس ابھی ہیں 2 منٹ. اس میں نے یہ کہا تھا کہ 29 صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں، لیکن جو سورہ شورا ہے اس کے اندر 1-2 حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی کہ جو ان کا گروپ ہے. یعنی باقی تمام صورتوں میں 28 صورتوں میں ایک گروپ، یا تو الف لام میم ہوگا یا الف لام را یا یاسین. لیکن سورہ شورا کی جو ہے 42 نمبر کی صورت، اس میں حامیم ایک گروپ، پھر عین سین قاف دوسرا گروپ. یعنی دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے. اور اس کی اگر آپ جا کے دیکھیں 25ویں پارے کا دوسرا یہ بنتی ہے. اور میں آپ کو ویسے بتا بھی دیتا ہوں، اس میں حامیم لکھ کے بعد میں آیت کا نشان ہے، وہ آیت نمبر 2 ہے. عین سین قاف آیت نمبر 3 ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی کہ 30 مرتبہ ٹوٹل ان کی یہ وارد ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں. اور 28 جگہ پہ جو ہے وہ ایک اور سورہ شورا میں 2، تو پھر 30 بن گئے نا. جی جزاک اللہ. Actually, I just got confused with the 29 and 30. So actually it's 28 and 30. 28 and 30 لیکن 28 times 29 one time and ہاں، لیکن جو 29 29 times total. ہاں صورتیں 29 ہیں. جی جزاک اللہ، سمجھ آ گئی مجھے. تھینک یو ویری مچ. ریپیٹیشن رہتا ہے. چلیں جی، ہماری کلاس کا وقت اب اگلی ہماری فرائیڈے کو ہوگی جزاک کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.